السلام علیکم دوستو، ہم ایاز احمد چشتی، संस्थापक महासचिव फैज़ान गरीब नवाज एसोसिएशन पाबज़ नात व अदब FGNA कानपुर, आज आपसे फिर रूबरू हैं। और आप जिस तरह से हमारे चैनल पे अदबी शख्सियात, उलमा, मशाइख, शोरा, उदबा और दीगर सोशल, लिटरल, एजुकेशनल, स्पिरिचुअल, मोटिवेशनल पर्सनालिटीज़ से मुलाकात कर रहे हैं और इंशाअल्लाह करते रहेंगे, तो इसी कड़ी में आज मैं आपकी मुलाकात एक ऐसी शख्सियत, एक ऐसी ज़ात से करवाना चाहूँगा जो कि किसी तरह से भी मोहताज तारुफ़ नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह उसके रसूल का करम है, ख्वाजगाने चिश्त का फैज़ान है और मशाइख़ फपून शरीफ खुसूसी तौर पे सरकार गरीब नवाज़ का फैज़ान है कि अल्लाह ने ऐसी ज़ात, ऐसी शख्सियत को हमारे तंज़ीम, हमारे एसोसिएशन फैज़ान गरीब नवाज़ एसोसिएशन के निगरान आला की शक्ल में अल्लाह ने ऐसी ज़ात को अता किया कि हम लोग अपने मुक़द्दर पे जितना नाज़ करें उतना कम है, जो कि आस्ताने आलिया चिश्तिया समदिया मिसबाहिया मोहम्मदिया दारुल खैर फपून शरीफ से ताल्लुक़ रखते हैं। अल्लाह के नबी की मुक़द्दस औलाद हैं, इमाम हुसैन अली मकाम का खून जिनकी रगों में रवा दवा हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, आज हम आपकी मुलाकात ऐसी ही शख्सियत से करवाएंगे जिनकी सारी ज़िंदगी का एक एक लम्हा दीन और सुन्नियत की, कौम व मिल्लत की और इंसानियत की खिदमत में गुज़रा, और उनकी ज़ात ग्रामी मर्तबत ऐसी ज़ात है जिससे अल्लाह ने दीन का एक इतना अज़ीम, इतना बड़ा किला खड़ा करवाया जिसको दुनियाए अदब में और हिंदुस्तान में के अज़ीम तरीन मदरसे जो हैं, अज़ीम तरीन दरसगाहें जो हैं, दीनी दरसगाहें, उसमें उसकी एक अपनी अलग शिनाख्त है जिसको दुनिया जामिया समदिया दारुल खैर फपून शरीफ से जानती और पहचानती है। उसी के साबिक नाज़िम आला शहज़ादे हुज़ूर अकबरुल मशाइख़ नबी रहे हुज़ूर हाफ़िज़ बुखारी अलैहि रहमत व रिज़वान, मोहसिन कौम व मिल्लत मखदूम ग्रामी मर्तबत सैयदी सरकार हज़रत अल्लामा मौलाना सैयद मोहम्मद अनवर चिश्ती अल मारूफ़ हाजी मियाँ साहब क़िबला दामत बरकातहुम आलिया वल कुद्सिया, जो कि आस्ताने आलिया चिश्तिया समदिया दारुल खैर फपून शरीफ से ताल्लुक़ रखते हैं और हज़रत की सारी ज़िंदगी कौम की, दीन की, इल्म की खिदमत करने में गुज़री। आज हम आपकी मुलाकात हज़रत अल्लामा मौलाना ग़ुलाम जिलानी साहब मिसबाही उस्ताद जामिया समदिया दारुल खैर फपून शरीफ की ज़बानी हुज़ूर हाजी मियाँ साहब क़िबला का इंटरव्यू लेने जा रहे हैं और आपसे मोहतबाना गुजारिश है कि हज़रत की तबीयत काफ़ी अरसे दराज से अलील है। दुआ करें कि मौला ताला अपने हबीब के सदक़े, मशाइख़ चिश्त के सदक़े, मशाइख़ फपून शरीफ के सदक़े, ख्वाजगाने चिश्त के सदक़े, मेरे गरीब नवाज सरकार के सदक़े हुज़ूर हाजी मियाँ साहब क़िबला को मुकम्मल शिफ़ाए कामिला आजिला नाफिया शाफिया अता करे, आबिद बीमार के सदक़े में हज़रत को शिफ़ा अता करे और उनको सेहत व तंदुरुस्ती अता करे। तो आइए आज हम आपकी मुलाकात हज़रत अल्लामा सैयदी सरकार सैयद मोहम्मद अनवर चिश्ती अल मारूफ़ हाजी मियाँ साहब से क़िबला से कराते हैं। हज़रत, हमारे स्टूडियो में आपका इस्तकबाल है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि शुक्रिया ताला व जज़ा बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि ताला व बरकातहू। तो हज़रत हाजी मियाँ साहब क़िबला का पूरा नाम, उनकी पैदाइश की जगह और किस तारीख़ में कब उनकी विलादत हुई और इब्तिदाई तालीम और बचपन के हालात वगैरह के बारे में रोशनी करें। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ और तमाम आपके चैनल के नाज़रीन से गुजारिश करूँगा कि आप सभी हज़रात दुआ करें जी कि मोहसिन कौम व मिल्लत नबीर हुज़ूर हाफ़िज़ बुखारी मुफ़क्किर कौम व मिल्लत सैयदी सरकार शाह
سید محمد انور میاں صاحب قبلہ دامت برکاتہم القدسیہ المعروف حاجی میاں صاحب قبلہ، اللہ رب العزت انہیں شفا و صحت کاملہ عاجلہ دائمہ عطا فرمائے، آمین اللہ ان کا سایہ کرم ہم سب پر تادیق قائم فرمائے۔ آمین۔ چونکہ حضرت کی زبان میں لکنت ہے جی اور ایک عرصے سے حضرت بستر علالت پر جی پڑے ہوئے ہیں اور بولنے میں حضرت کو دقت و دشواری ہوتی ہے، لکنت پیدا ہو گئی ہے، تو حضرت تو گفتگو تو کرتے ہیں لیکن بسا اوقات آپ کی بات جو ہے سب اس وقت سمجھ نہیں پا رہے ہیں، تو آپ کے سوالات کے جوابات دینے کے لیے جی حضرت نے تحریری طور پر جی خود جواب آپ کے سوالوں کے انٹرویو کے جو سوالات ہیں جی جی اس کو مرتب فرمایا ہے، اور چونکہ حضرت کو بولنے میں دقت ہے جی تو اس لیے آپ کے جوابات کو میں اپنی جی زبان آواز کے ساتھ آپ کے چینل کے ذریعے ناظرین تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں۔ حضور مخدوم الکریم سیدی سرکار انور میاں صاحب قبلہ دامت برکاتہم القدسیہ، جن کا نام سید محمد انور چشتی ہے اور تاریخی نام حضرت کا سید محمد رمضان حسن ہے، جی اور تاریخ ولادت حضرت کی 11 رمضان المبارک 1375 ہجری، اور آپ کی ولادت آستان عالیہ سمدیہ مصباحیہ دارالخیر ففون شریف میں ہوئی۔ ابتدائی تعلیم حضرت کی تسمیہ خوانی کے بعد حافظ نبی بخش مرحوم سے قرآن شریف کی تعلیم حاصل کی، پھر اردو، فارسی اور عربی کی ابتدائی تعلیم اپنے والد الکریم اکبر المشائخ حضور شاہ سید محمد اکبر میاں علیہ رحمۃ و رضوان سے آستان عالیہ پر حاصل کیا۔ پھر حضرت اپنے والد گرامی حضور اکبر المشائخ قدس سرہ کے حکم سے مفتی اعظم کانپور امیر شریعت حضرت علامہ مفتی رفاقت حسین علیہ رحمۃ و رضوان کی بارگاہ میں مدرسہ احسن المدارس قدیم کانپور حاضر ہوئے۔ کچھ عرصہ بعد مدرسہ عالیہ قادریہ بدایوں شریف، پھر مدرسہ اسلامیہ اندرکوٹ میرٹھ اپنے نانا امام النو حضرت علامہ غلام جیلانی میٹھی علیہ رحمہ کے پاس پہنچے اور اپنے نانا سے آپ نے متوسطات تک کی تعلیم حاصل کی۔ پھر مدرسہ منظر حق ٹانڈا، بعدہ مدرسہ شاہی چبوترا امروہہ محدث امروہوی حضرت علامہ مبین الدین امروہوی کے پاس پہنچے۔ جب ان کا وصال ہو گیا تو ان کے وصال کے بعد امام علم و فن حضرت خواجہ مظفر حسین رضوی علیہ رحمہ کے پاس مدرسہ فیض الرسول براؤں شریف پہنچے۔ پھر کچھ مدت بعد خواجہ مظفر حسین صاحب براؤں شریف سے مستعفی ہو کر دارالعلوم غریب نواز الہ آباد تشریف لائے، تو حضرت بھی مختلف اداروں میں حضرت نے تعلیم جی خواجہ مظفر صاحب کے ساتھ واپس الہ آباد آ گئے، اور پھر الہ آباد سے جب خواجہ مظفر صاحب واپس پھر جب مدرسہ فیض الرسول براؤں شریف تشریف لے گئے تو حضرت پھر وہاں حضرت کے خواجہ صاحب کے ساتھ پہنچ گئے براؤں شریف، اور آپ کی درس نظامی کی تکمیل اور فراغت جو ہوئی ہے وہ مدرسہ فیض الرسول براؤں شریف سے ہی ہوئی ہے۔ سبحان اللہ۔ جی اچھا، تو حضرت کی فراغت براؤں شریف سے ہی، اور حضرت کے اساتذہ کرام کون کون رہے؟ ایک تو حضرت کے اساتذہ میں آپ سرکار اکبر المشائخ جو حضرت کے والد گرامی ہیں، پیر و مرشد ہیں، اور ان کے نانا امام النو حضرت علامہ غلام جیلانی میٹھی علیہ رحمہ، اور مفتی اعظم کانپور حضرت علامہ مفتی رفاقت حسین صاحب علیہ رحمہ، اور حضرت علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی علیہ رحمہ، اور حضرت علامہ مولانا مبین الدین امروہوی علیہ رحمہ، حضرت علامہ مولانا طیب علی علیہ رحمہ، اور فقیہ ملت حضرت علامہ مفتی جلال الدین امجدی علیہ رحمہ، حضرت امام علم و فن حضرت خواجہ مظفر حسین صاحب علیہ رحمہ، حضرت مفتی قدرت اللہ علیہ رحمہ، حضرت مفتی رحمۃ اللہ صاحب قبلہ بلرام پوری، اور حضرت علامہ مولانا مفتی مجاہد حسین صاحب قبلہ رضوی الہ آباد۔ مختلف اداروں میں مختلف اساتذہ کرام سے تعلیم حاصل کی حضرت نے۔ جی، تو حضور
کی جو حضرت کے پیر و مرشد تھے ان کی خصوصیات کیا حضرت نے تحریر فرمائی حضور حاجی میاں صاحب قبلہ کے پیر و مرشد ان کے والد گرامی جی اکبر المشائخ عارف باللہ فرد الوقت سید المتوکلین امام الکاملین حضرت علامہ الحاج شاہ سید محمد اکبر میاں علیہ رحمۃ و رضوان، جی آپ حضور اکبر المشائخ سے مرید ہوئے جی اور حضور اکبر المشائخ علیہ رحمۃ و رضوان کی ذات والا جو تھی، ذات والا اعتبار بے پناہ خوبیوں کی حامل تھی. جی یعنی حضور حاجی میاں صاحب قبلہ تحریر فرماتے ہیں کہ میرے پیر مرشد کو اللہ نے بے پناہ خوبیوں اور اوصاف جمیلہ سے متصف فرمایا تھا. بے شک. دنیا کی سرنگا رنگی اور مادی چکا چوند سے دور و نفور، اعلیٰ درجہ کے متقی، پرہیزگار، خوف و خشیت ربانی کے پیکر، جی توکل و قناعت، اخلاص الہیت کے مقام رفیع پر فائز، فقید المثال شیخ طریقت اور بافیض ولی کامل تھے. سبحان اللہ. مشائخ کرام اور بزرگوں کے علمی و روحانی امانتوں کے جی وارث اور امین تھے. بے آپ شک. اپنے سبحان وقت اللہ. کے زبردست عالم و مفتی تھے، جی کم سخن صاحب فکر شخصیت کے حامل تھے. جی ضرورت کے مطابق ہی کلام فرمایا کرتے تھے، سفر بہت قلیل فرمایا کرتے تھے. بیت و ارادت کے لیے حاضر ہونے والے افراد بمشکل داخل سلسلہ ہو پاتے تھے. حرص دنیا، طمع دنیا اور جمع دنیا کی طرف آپ نے کبھی نظر نہیں ڈالی، اور یہی تعلیم اپنے شہزادگان اور مقربین کو بھی دیا کرتے تھے. جی چنانچہ اس سلسلے میں ایک واقعہ جی میں آپ کو سناتا ہوں کہ حضور مخدوم الکریم حضور حاجی میاں صاحب قبلہ دامت برکاتہم القدسیہ کے چھوٹے بھائی مخدوم گرامی حضور سید مظفر میاں صاحب قبلہ جی اور ان کے بڑے صاحبزادے حضور سید غلام عبدالصمد میاں صاحب قبلہ، جی یہ دونوں حضرات جامعہ سمدیہ میں زیر تعلیم تھے، اور جامعہ سمدیہ سے تعلیم حاصل کرنے کے بعد جب فارغ ہوئے جی تو ان دونوں حضرات کی تقرری جو ہے جامعہ سمدیہ میں تدریس کے لیے ہوئی. ایک مہینہ تدریس کے بعد جب ان دونوں حضرات کو تنخواہ دی گئی تو یہ دونوں ہی حضرات اپنی پہلی تنخواہ لے کر حضور اکبر المشائخ قدس سرہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، جی اور اظہار سعادت مندی کرتے ہوئے اپنی پہلی تنخواہ حضور اکبر المشائخ کی بارگاہ میں پیش کیا اور عرض کیا کہ حضور، جامعہ سمدیہ میں تدریس کے عوض ہم لوگوں کو یہ پہلی تنخواہ ملی ہے، جی حضور اسے قبول فرما لیں. جی اس پر سرکار حضور اکبر المشائخ قدس سرہ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے آپ حضرات کو اس لیے دینی تعلیم نہیں دی ہے کہ اس کے ذریعے پیسہ کمائیں. دینی تعلیم کے حصول کا مقصد صرف دین کی خدمت اور اشاعت ہونی چاہیے. جی جی آپ حضرات اپنی تنخواہ واپس کر دیں اور رضائے الہی کے لیے جامعہ سمدیہ میں تدریسی خدمات انجام دیں، اور رہی بات آپ کی کفالت کی تو اس کے لیے میں کافی ہوں. بحمدہ تعالی حضور اکبر المشائخ کے اس فرمان پر ان دونوں حضرات نے باقاعدہ عمل کیا اور اپنی تنخواہ جامعہ سمدیہ میں واپس کر دی. سبحان اللہ. بولے. حضور اکبر المشائخ قدس سرہ کے تفصیلی حالات جی اگر آپ جاننا چاہیں یا آپ کے چینل کے ناظرین کو جی تو ان کی حیات پر مستند کتاب حیات اکبر المشائخ جو جامعہ سمدیہ کے شعبہ نشر و اشاعت سے طبع ہوئی ہے، جس کو حضور مفتی صاحب قبلہ دامت برکاتہم القدسیہ نے مرتب فرمایا ہے، اس کا مطالعہ کریں انشاءاللہ. اس میں تفصیلی حالات جی جی حضور اکبر المشائخ کے آپ حضرات کو ملیں گے. تو حضرت حاجی میاں صاحب قبلہ کا حضرت مشغلہ کیا رہا اور ان کے اہل خانہ کا تعارف پیش کروائیں گے. جی حضور حاجی میاں صاحب قبلہ کا جو مشغلہ تھا وہ درس و تدریس جی اور تحریر و تقریر اور علم دین کی خدمت. علم دین کی خدمت. جی
الحمدللہ اتنا بڑا گہوارہ علم و ادب جامعہ جی جی کی پوری مدرسہ فیض الرسول براؤں شریف میں دوران تعلیم ہی درجہ فضیلت کے طلبہ کو تصریح کا درس دیا کرتے تھے جی ماشاء اللہ دوران تعلیم ہی. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور پھر مدرسہ عالیہ قادریہ بدائن شریف میں نظامت کی تمام تر ذمہ داریوں کے باوجود جی مدرسہ قادریہ کے طلبہ کو بھی درس دیا کرتے تھے. اللہ اکبر سبحان اللہ. اور جامعہ سمدیہ کے ابتدائی دور میں بھی جی آپ طلبہ کو بعض کتابوں کا درس دیتے رہے ہیں. جامعہ سمجھیے میں بھی پڑھایا جی، حضرت نے. جی ابتدائی دور میں آپ بعض کتابوں کا درس طلبہ کو دیتے رہے. سبحان پھر جامعہ سمدیہ کے فروغ اور اس کی علمی اور تعمیری ذمہ داریوں میں اس قدر مصروف ہو گئے جی کہ تدریس کا موقع نہیں ملا. نہیں ملا. جی حضرت کی ساری زندگی لگ بھگ جامعہ کی خدمت میں ہی. جی بالکل، یہ بلکہ ان کی زندگی کا جی جو مقصد ہے جی وہ جامعہ سمدیہ ہے. جامعہ سمدیہ بے شک جس قدر جس طرح سے ہو جامعہ سمدیہ کا فروغ ہو. جامعہ سمدیہ کے لیے لوگ کہتے ہیں خون جگر سے سینچا ہے حضرت نے. لیکن اگر اس جملے کو واقعی جی زمین پر اور نقشے پر صحیح طور پہ زمین پر اتارا ہے اس جملے کو تو حضور سرکار حاجی میاں صاحب. بے شک ہے. چنانچہ درس و تدریس آپ اس طرح انجام دیتے رہے. تحریر و تقریر بھی آپ نے جی اچھا خاصا تحریر و تقریر کے بہت ہی میدان میں حصہ ٹیکنیکل لیا. تقریر جی. حضرت کرتے تھے جب. اور چنانچہ حضور حاجی میاں صاحب قبلہ دامت برکاتہم القدسیہ فرماتے ہیں کہ میں تقریر ابتدائی ایام میں تقریر نہیں کرتا تھا. اچھا. پھر اپنے پیر و مرشد حضور اکبر المشائخ قدس سرہ کے حکم سے میں نے خطابت شروع کی. جی میں ایک دفعہ حضرت نے مجھ سے فرمایا کہ جب تک آپ تقریر نہیں کریں گے تو عوام تک اللہ و رسول کا پیغام کیسے پہنچائیں گے. پہنچے گا. جی پھر حضرت کے حکم سے خطاب کرنا شروع کیا سبحان اللہ. اور الحمدللہ رب العالمین تقریر کیا اور خالص رضائے الہی اور اصلاح عوام کی نیت سے تقریر بے کیا. شک. جی جی یہی وجہ ہے کہ لوگوں کے درمیان حضور حاجی میاں صاحب قبلہ کی تقریر حد درجہ جی محبوب و مقبول اور رہی بہت ہی ہے technical اور تقریر حد حضرت درجہ کی ہوتی تھی. توجہ جی، سے اور انہماک سے آپ کی تقریر سنی جاتی رہی ہے. جاتی. چنانچہ ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ 2012 میں جی کانپور برف خانہ روڈ شاہد بھائی بجلی والے کی دکان کے سامنے جی جلسہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں خطاب کرنے کے لیے آپ تشریف لے گئے. جی وہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و فضیلت کے عنوان پر زبردست خطاب فرمایا. جی اور وہ خطاب اتنا زبردست ہوا کہ حد درجہ لوگوں میں مقبول اور محبوب ہوا. جی اور اجلاس ختم ہونے کے بعد قیامگاہ پر حضرت کے مجمع کا ایک جم غفیر پہنچا جی اور عرض گزار ہوا کہ حضور جو آپ نے تقریر کی ہے اس تقریر کو کتابی شکل میں لے کے آئے. یہ تقریر جو ہے وہ کتابی شکل میں آنا چاہیے. تو حضرت تو نہیں لیکن حضرت کے صاحبزادے جی مخدوم گرامی حضور سید غلام عبدالصمد میاں صاحب قبلہ نے لوگوں کی فرمائش پر حضرت کی اس تقریر کو کتابی شکل میں جی مفصل تقریر پر تنویر کے نام سے شائع کروائی. جی اس کے علاوہ تحریری اعتبار سے بھی حضرت نے کئی خدمات انجام دی ہیں. جب کبھی موقع ملا تو لوگوں کے اصلاح کے لیے جی فضیلت جمعہ، صدقہ کی فضیلت، جان ایمان، 40 احادیث، بسم اللہ شریف کی فضیلت وغیرہ رسائل و کتب کو ترتیب دے کر اردو اور ہندی دونوں زبانوں میں چھپوا کر لوگوں میں پیش کیا. جی جان ایمان کو اردو ہندی کے علاوہ انگریزی زبان میں بھی شائع کروایا جی تاکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو انگریزی زبان والے بھی جان لیں. جی جی جان ایمان کانفرنس کے ٹائم پہ حضرت نے جی جی وہ کتاب شائع کی تھی، وہاں تقسیم بھی کروائی تھی اس میں. اور اہل خانہ کا جو تعارف ہے حضرت کے جی تو بحمدہ تبارک و تعالی اللہ رب العزت نے جی حضور حاجی میاں صاحب قبلہ کو حسینی اور مودودی سادات میں پیدا کیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. چنانچہ
فرماتے ہیں حضور حاجی میاں صاحب قبلہ کہ والد گرامی سید المتوکلین امام الکاملین عارف باللہ حضرت علامہ الحاج شاہ سید محمد اکبر میاں چشتی مودودی علیہ رحمت و رضوان علم و فضل اور زہد و تقوی میں اپنے مشائخ کے صحیح معنوں میں جانشین اور ان کے اوصاف و اخلاق کے وارث و امین تھے۔ سبحان اللہ۔ اور فرماتے ہیں کہ میرے ہم 7 بھائی ہیں جی اور 4 بہنیں، جی ماشاء اللہ۔ اور بحمدہ تعالیٰ سبھی بھائی باشرہ متدین اور علم دین کی دولت سے مالا مال ہیں۔ سبحان اللہ۔ پھر حضور حاجی میاں صاحب قبلہ فرماتے ہیں کہ ہمارے بڑے بھائی حضرت مولانا شاہ سید محمد اختر میاں صاحب قبلہ دامت ظلہ العالی جو اخلاص و تقوی میں جی اپنی مثال آپ ہیں، جی شیخ۔ اس وقت آپ آستان عالیہ سمدیہ مصباحیہ دارالخیر ففون شریف کے صاحب سجادہ ہیں۔ جی سبحان اللہ۔ اور حضرت کے حضور حاجی میاں صاحب قبلہ کے 2 صاحبزادے ہیں جی اور 2 صاحبزادی جی صاحبہ ہیں۔ بڑے صاحبزادے حضرت کے مخدوم گرامی سید غلام عبدالصمد میاں صاحب قبلہ اور دوسرے صاحبزادے مخدوم گرامی حضرت سید محمد مناظر چشتی عرف غزالی میاں صاحب قبلہ۔ سبحان اللہ۔ جی حضرت، اس کے بعد حضرت کی زندگی کے کچھ یادگار لمحات جو حضرت ہمارے چینل پہ شیئر کرنا چاہتے حضور ہیں۔ حاجی میاں صاحب قبلہ اس سلسلے میں فرماتے ہیں جی کہ میری زندگی کا سب سے یادگار لمحہ وہ ہے جی جو میں نے صرف مدینہ طیبہ کی حاضری کے ارادے سے سفر کیا سبحان اللہ۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزہ شریف میں حاضر ہو کر سرکار کی بارگاہ میں سلام غلامانہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کی۔ سبحان بحمدہ تعالیٰ اس سفر سے پہلے بھی حرمین طیبین کی حاضری کے لیے حاضر ہوا تھا جی اور حج کی سعادت حاصل کی تھی، جی جی مگر دیرینہ اور دلی تمنا تھی کہ ایک بار صرف مدینہ منورہ کی حاضری نصیب ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ رب کا شکر و احسان ہے کہ جامعہ سمدیہ کے شیخ الحدیث حضرت علامہ مفتی انفاس الحسن چشتی صاحب قبلہ کے ہمراہ مدینہ طیبہ کی حاضری نصیب ہوئی اور سرکار کے معجزہ شریف میں حاضر ہو کر ان کی بارگاہ میں سلام غلامانہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کی۔ مطلب وہ حاضری صرف مدینہ شریف کی ہی حاضری ہوئی تھی۔ سبحان اللہ۔ جی ماشاء اللہ سے۔ تو حضرت کی زندگی کے یادگار لمحات میں سب سے یادگار لمحے وہی ویسے تھے۔ تو زندگی کے حضرت کے بہت سارے ایسے واقعات ہیں، لیکن حضرت فرماتے ہیں کہ میری زندگی کا سب سے یادگار لمحہ یہی ہے کہ میں سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہو کر میری دیرینہ اور دلی تمنا تھی کہ میں ان کی بارگاہ میں صرف انہی کی بارگاہ کی حاضری کے ارادے سے اپنے ہندوستان سے سفر کر کے وہاں پہنچوں اور وہاں جا کر سرکار کی بارگاہ میں معجزہ شریف میں حاضر ہو کر سلامی کی سعادت حاصل ہو جائے۔ جی سبحان اللہ۔ تو اس چینل کے ناظرین کے لیے حضور حاجی میاں صاحب قبلہ کا کیا پیغام انہوں نے دیا ہے، اس کو بتائیں گے حضرت ہمارے ناظرین کو؟ اور حالات حاضرہ کے مد نظر سبھی مشرب و مشرب کے لوگ کے لیے آپ کا کیا چینل کے پیغام ہے؟ ناظرین کے لیے جی جو حضرت کا پیغام ہے، جی تو حضرت فرماتے ہیں چینل کے ناظرین کے لیے کہ سب سے پہلے تو چینل کے تمام ناظرین سے میں گزارش کروں گا کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین و شریعت کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں جی اور چینل پر صرف وہی مناظر دیکھیں جی جو اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے مطابق ہو۔ اس کے علاوہ 5 وقتہ نماز کی پابندی کریں، درود و سلام کی خوب کثرت کریں، جی اپنے گھر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا ماحول قائم کرنے کی کوشش کریں، بچوں کو بچپنے ہی سے اسلامی سانچے میں ڈھالنے کی بھرپور کوشش کریں جی اور اس دور میں اس کی سخت ضرورت بھی ہے۔ جی بے شک ہے، صحیح بات۔ تو حضرت نے جو اپنی قائم شدہ تنظیم تھی ان کی انجمن چشتیہ مصباحیہ کے ذریعے آپ کے منصوبات اور موجودہ وقت میں تنظیم کی کیا خدمات ہیں، اس کے لیے حضرت نے کیا ہمارے چینل میں ناظرین کو بتایا؟ دینی تعلیم کی اشاعت اور وسیع پیمانے پر دین کی دعوت و تبلیغ کی خدمات انجام دینے کے لیے
جی 20 ستمبر 1993 کو آستان عالیہ سمدیہ کے زیر اہتمام انجمن چشتیہ سمدیہ مصباحیہ رجسٹرڈ کا قیام عمل میں آیا، جی اور بحمدہ تعالیٰ روز اول ہی سے اس انجمن کے زیر اہتمام دین کی بڑی اہم خدمات انجام پائیں، جس کی تفصیل اس مختصر انٹرویو میں ممکن نہیں ہے۔ جی جی فی الوقت انجمن کے زیر اہتمام جو ادارے چل رہے ہیں جی وہ تعلیمی ادارے، وہ جامعہ سمدیہ ہے جی اور ہائی اسکول ہے، جی سمدیہ ہائی اسکول، سمدیہ اسکول، اور فیوز سمدیہ جونیئر ہائی اسکول، جی اور مکتب اسلامیہ ہے۔ تو اسلامیہ، اس کے علاوہ قومی، ملی اور سماجی میدان میں بھی جی گاہے بگاہے انجمن کے زیر اہتمام خدمات پروگرام پیش کی جی جاتی ہیں، ہوتے رہتے، مثلاً سردیوں میں کمبل اور گرم کپڑوں کی تقسیم، جی خواتین اسلام کے لیے پردے کے ساتھ اصلاحی پروگرام جی اور دینی و تعلیمی تربیتی کیمپ کا انعقاد وغیرہ، جی، یہ سارے وقتاً امور جو ہوتا ہیں ہی رہتا ہے یہاں یہ پر، سب جی ماشاء اللہ انجمن جی، کے زیر اہتمام ہی اہتمام انجام ہوتے دیے ہیں، جاتے ہیں۔ جی۔ تو حضرت سے ایک سوال یہ بھی تھا کہ آپ ایک اچھے انسان، ایک اچھے والد، اسٹیج پر شاندار جاندار مقرر، اور اپنی زندگی میں اپنے اساتذہ کے لیے باعث فخر ہیں، ان سب کا کیا سبب ہے اور کن چیزوں نے حضرت کو اتنی ساری خوبیاں انجام دینے اس کے سلسلے لیے میں وہ بنایا؟ مخدوم الکریم حضور سرکار حاجی میاں صاحب قبلہ دامت برکاتہم القدسیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و احسان کہ میرے مشائخ کرام بالخصوص والد الکریم پیر و مرشد سید المتوکلین امام الکاملین اکبر المشائخ عارف باللہ سید محمد اکبر میاں علی رحمت و رضوان کا فیضان اور اس کی برکت ہے۔ سبحان اللہ، بس اور کچھ یہ نہیں، یہ ساری چیزوں کا حضرت کا کوئی خصوصی فیضان اور فیضان، حضرت کی برکت ہے۔ اسی سے ساری چیزیں۔ جی، جامعہ سمدیہ حضرت جو کہ ہندوستان کی ایک عظیم درسگاہ ہے، اور اس کو بنانے اور یہاں تک پہنچانے میں حضرت کی بہت زیادہ کاوشیں رہیں۔ ہم لوگ نے بھی دیکھا، بچپنے سے ہم لوگ بھی جڑے ہیں حضرت سے، تو حضرت کی ساری زندگی الحمدللہ انہوں نے جامعہ کے لیے ہی اپنی ساری زندگی وقف کر دی۔ تو اس کے انتظام اور انحصار کو کیسے حضرت نے سنبھالا اور کس طرح سے ان خدمات کو انجام دیا، اس پہ کچھ روشنی ڈالی ہے۔ دیکھیے، جامعہ سمدیہ کی تعمیر و ترقی جی میں حضرت کی کاوش کیا رہی، تو میں آپ کو ایک بات بتا دوں جی کہ حضرت کی پوری زندگی اور حضرت کی کوشش اور کاوش اور جد و جہد، تیاگ اور تپسیا، جی جی ان سب کا نچوڑ اور خلاصہ ہے جامعہ سمدیہ۔ جامعہ سمدیہ بے شک حق ہے حضرت۔ چنانچہ جامعہ سمدیہ جو ہے اس وقت بحمدہ تبارک و تعالیٰ ملک و ملت اور جماعت اہل سنت کی ایک عظیم ترین دینی، علمی اور تربیتی درسگاہ ہے۔ بے شک اس کی بنیاد سرکار اکبر المشائخ نے اپنے دست اقدس سے 1399 ہجری میں رکھا، جی اور آستان عالیہ کے مورث اعلیٰ حضور حافظ بخاری خواجہ سید عبدالصمد چشتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسم گرامی سے منسوب ادارے کا نام جامعہ سمدیہ رکھا گیا۔ جی حضور اکبر المشائخ قدس سرور نے اس کی تمام تر ذمہ داریاں مخدوم الکریم حضور حاجی میاں صاحب قبلہ دامت برکاتہم القدسیہ کے سپرد فرما دی۔ جی حضور حاجی میاں صاحب فرماتے ہیں کہ جس دن حضرت نے یہ ذمہ داری میرے سپرد کی، اس دن سے میری زندگی کا اہم ترین مقصد جو رہا وہ یہی کہ جتنی ہر ممکن تعلیمی، تعمیری جی ترقی جو ہے جامعہ سمدیہ کی ہو جائے۔ جی مشائخ کرام کے فیضان اور مرشد گرامی حضور اکبر المشائخ قدس سرہ کے توجہ خاص سے بحمدہ تعالیٰ مختصر سی مدت میں جی تعلیمی اور تعمیری میدان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نمایاں کامیابی اور بے پناہ ترقی عطا فرمائی۔ ہاں، چنانچہ جامعہ سمدیہ کے جی تعمیری اور اس کے فروغ کے سلسلے میں جو حضور حاجی میاں صاحب قبلہ کی کوشش و کاوش ہے، جی وہ اس کے لیے ایک تفصیل درکار ہے۔ جی جی حضور حاجی میاں صاحب قبلہ ایک واقعے کا ذکر فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ جامعہ سمدیہ
یعنی آپ کو اندازہ ہو کہ جامعہ سمدیہ کی جو آپ یہ عمارت دیکھ رہے ہیں جی اور آج جو اس کی عالیشان پرشکوہ عمارت جو قوم و ملت کو دعوت نظارہ پیش کر جی رہی جی ہے، اس کے پیچھے کس قدر مشقتیں اور رہی ہیں، جی اس کی ایک جھلک، جی اور جو صبر، جو قناعت، جی جو توکل رہا ہے، جی اور سرکار اکبر المشائخ کا جو فیضان رہا ہے، جی اس سلسلے میں حضور حاجی میاں صاحب قبلہ فرماتے ہیں کہ جامعہ سمدیہ میں ایک دفعہ تعمیری کام چل رہا تھا، جی متعدد مزدور کام پر لگے ہوئے تھے، اور ففن شریف کے معمول کے مطابق بازار سے ایک دن پہلے مزدوری دینی پڑتی ہے۔ جی اب بازار کو ایک دن صرف باقی تھا، ادھر میرے پاس مزدور کو دینے کے لیے کچھ نہیں تھا، پریشان و مضطرب تھا کہ کیسے کیا ہوگا۔ صورتحال عرض کرنے کے لیے حضور اکبر المشائخ کی بارگاہ میں حاضر ہوا جی اور عرض کیا کہ حضور مدرسے میں مزدور تعمیری کاموں میں لگے ہوئے ہیں، انہیں مزدوری دینی ہے اور مدرسے کا بجٹ ختم ہو گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ جی تو حاجی میاں صاحب قبلہ فرماتے ہیں کہ جیسے ہی میں نے حضور اکبر المشائخ کی بارگاہ میں عرض کیا جی تو میری بات کو سننے کے بعد حضرت نے فرمایا کہ اللہ انتظام فرمانے والا ہے، انشاءاللہ بے شک اللہ حق ہے، انتظام فرمانے والا ہے۔ بحمدہ تعالیٰ، حاجی میاں صاحب قبلہ فرماتے ہیں کہ بحمدہ تعالیٰ حضرت کی دعا کے برکت سے مزدوری دینے والے دن جب جامعہ سمدیہ سے آستان عالیہ پہنچا جی تو راٹھ کے ایک صاحب جن کا نام رضا محمد صاحب نمک والے، جی ان کو دیکھا کہ وہ آستان شریف پر بیٹھے ہیں، حضرت کے حضرت جہاں بیٹھے تھے حضرت کی نشستگاہ سے جی پیچھے وہ ایک جگہ بیٹھے تھے۔ جیسے ہی میں پہنچا تو مجھے دیکھ کر آئے اور مجھے کچھ روپے پیش کیا جی اور کہا کہ یہ جامعہ سمدیہ کے لیے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس طرح سے جو ایک پریشانی جی جی لاحق تھی، حضرت نے فرمایا کہ اللہ انتظام فرمانے والا ہے، اللہ نے اور انتظام آن اسپاٹ انتظام ہو گیا الحمدللہ۔ بالکل سبحان اللہ۔ آج الحمدللہ ہندوستان کی عظیم درسگاہوں میں جامعہ سمدیہ کا نام اور آتا ہے۔ بحمدہ تعالیٰ آج جامعہ سمدیہ کسی تعارف کا محتاج نہیں، بے شک۔ اس پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ جی یہ حضور حاجی میاں صاحب قبلہ فرماتے جی ہیں جی فالحمدللہ علی ذالک، اور دل کی دعا ہے، انہوں نے جی دعا کی جی کہ دل کی دعا ہے کہ اللہ اس علم و ادب کے چمن کو اللہ ہمیشہ شاد و آباد رکھے، آمین آمین اور یہ چمن یوں ہی قیامت تک علم نبوی کا فیضان اس چمن سے بٹتا رہے۔ بہتر ہے، آمین انشاءاللہ ضرور۔ یہ تو حضرت حضور حاجی میاں صاحب قبلہ نے ہماری جو یہ چینل ہے بزم نعت و ادب FGN ہے، اور ہماری تنظیم فیضان غریب نواز ایسوسی ایشن، جس کے ذریعے سے قومی ملی دینی سنی خدمات انجام دی جاتی ہیں، اس کے لیے اپنے تاثرات اور کچھ دعائیہ کلمات بالکل حضور حاجی میاں صاحب دھنیہ قبلہ واد۔ دامت برکاتہم القدسیہ، اللہ حضرت کی عمر شریف میں بے پناہ برکتیں عطا آمین فرمائے۔ آمین حضرت نے فرمایا کہ میں آپ کے چینلز کے جی آپ کی جو تنظیم ہے فیضان غریب نواز غریب نواز ایسوسی ایشن، جی تو اس تنظیم کی فیضان غریب نواز تنظیم کے تحت جی جو رفاہی، ملی، دینی، سماجی خدمات پیش کی جاتی ہیں، جی ان ساری رفاہی اور دینی خدمات کو، قومی ملی خدمات کو جی دیکھتے رہتے ہیں، جی اور دیکھ کر انتہائی خوشی و مسرت اور شادمانی اور اطمینان کا اظہار فرماتے ہیں۔ جی اور انہوں نے باقاعدہ فرمایا کہ یہ جو کام فیضان غریب نواز تنظیم کی جانب سے کیا جاتا ہے، جی مثلاً 12ویں شریف کے موقع جی پر مزدوروں بیماروں کو بیماروں جا کے پھل وغیرہ کی تقسیم، رمضان میں وہ افطار کٹ جی جی کی جگہ آپ راشن کٹ راشن اور غلے کپڑے وغیرہ، جی اور عید کے موقع پر جی مستحقین میں جی جی کپڑوں وغیرہ کی تقسیم، یا اور بھی ہنگامی صورتحال میں جی جی امداد وغیرہ کرنا، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ بھی بغیر کسی باہری فنڈنگ کے جی بنا فنڈنگ اپنی کوشش و اپنی کاوش جیب سے خاص سے، تنظیم ہاں، کے جو اراکین و ممبرس ہیں ممبران ان کے، کرتے جی ہیں۔ تو ان خدمات اور جذبات کا حضرت نے حد درجہ قدر کیا، دعائیں دی، جی اور حضرت نے فرمایا، ان کی دعا ہے جی یہ کہ رب قدیر اس تنظیم کو اخلاص و للہیت کے ساتھ خدمت جی دین اور خدمت خلق کی توفیق عطا فرمائے، آمین آمین اور ہر قدم پر ترقیوں سے اللہ نوازے،
اور نظر بد سے اللہ محفوظ رکھے. آمین آمین. یہ حضرت کی خصوصی دعاؤں کا نتیجہ ہی ہے. حضور حاجی میاں صاحب جو تنظیم کے جتنے بھی پروگرام ہوئے 14 سال تک الحمدللہ درس حدیث شریف ہوا، اور تو حاجی میاں نے ہی اس کو شروعات کی. جی جن پروگرام کی حضرت نے شروعات کر دی اور کہہ دیا کہ یہ ہونا ہے، تو وہ جب سے شروع ہوا الحمدللہ جب سے آج تک چل رہا ہے. ماشاء اللہ سبحان اللہ. اور جو ہاسپٹل میں ہر سال 12 ربیع الاول شریف میں ہم لوگ 500 مریضوں کو حضرت جو پھلوں کا تحفہ پیش کیا جاتا ہے، وہ حضرت کا ہی آئیڈیا تھا. انہوں نے ہی کہا تھا کہ 12 ربیع الاول شریف کے موقع پہ مریضوں کی عیادت کریے اور ان کو پھلوں کا تحفہ پیش کریے. تو یہ سارے پروگرام جو الحمدللہ چل رہے ہیں حضرت کی زیر اور حضرت الحمدللہ ایسوسی ایشن یقیناً حضرت کی دعائیں بھی ہیں، ان کی حضرت کی دعائیں، حضرت نے حد درجہ اطمینان اور فرحت و مسرت کا اظہار فرمایا آپ کے ان جذبات و خدمات کو دیکھ کر کے، اور مزید دعائیں ان کی آپ حضرات کے ساتھ ہے. آپ تو ابھی آستانہ شریف پہ حاضر ہوئے، حضرت کی دعائیں آپ نے حاصل کی ہیں. تو یقیناً یہ آپ حضرات کی بڑی سعادت مندی ہے، اور اللہ آپ لوگوں سے دین کی، قوم کی، ملت کی خدمت لے رہا ہے. یہ اللہ کا بہت بڑا فضل و کرم ہے. انشاءاللہ جلدی ہم جامعہ سمدیہ کی وزٹ بھی اپنے چینل پہ دکھائیں گے انشاءاللہ. آپ کا استقبال ہے، تشریف لائیں. جی سمدیہ مصباحیہ دارالخیر پھپھون شریف کی بھی زیارت اپنے ناظرین کو کروائیں گے. ٹھیک ہے حضرت، آپ ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لائے، آپ کا بہت بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ.